Assalamu alaikum warahmatullah. This is Hafiz Fasi Ahmed from DUHS Character Building Society. जैसा कि आपके इल्म में है कि हम पिछले कुछ दिनों से एक वेबिनार सीरीज़ लेकर चल रहे हैं और उस वेबिनार सीरीज़ का पस मंज़र हमने पहले भी बयान किया और आज दोबारा हम उसे बयान करना चाहते हैं। 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के तौर पर दुनिया भर में मनाया जाता है और इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि 2003 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एक चार्टर पेश किया गया और उस चार्टर को 9 दिसंबर 2003 में अडॉप्ट किया गया और यानी कि इम्प्लीमेंट किया गया दुनिया भर में। वो चार्टर बेसिकली एक मल्टीलेटरल ट्रीटी था जिसमें ये तय किया गया कि हम यानी कि दुनिया के जितने भी स्टेट्स हैं गवर्नमेंट लेवल पर, स्टेट लेवल पर दुनिया से वाइट कॉलर क्राइम्स या जिस भी तरह की करप्शन दुनिया में मौजूद है उसका कला कमा करने यानी उसे इरेडिकेट करने की कोशिश की जाएगी। अब ये जो UNCAC है ये बाकायदा एक इदारे के अंडर काम करता है और उस इदारे ने ये सोचा कि क्यों ना हम हर साल एक इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट करें। तो 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान में भी एक अदद इदारा मौजूद है जो करप्शन के हवाले से मुस्तैद नज़र आता है, काफ़ी एक्टिव है। उसका नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब। नैब ने पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये हिदायत दी कि वो दिसंबर के इन दिनों में यानी कि 7 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक एक एंटी करप्शन वीक सेलिब्रेट करें और उस एंटी करप्शन वीक के हवाले से ये कहा गया कि कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगे जिनके ज़रिए स्टूडेंट्स में करप्शन के हवाले से अवेयरनेस दी जा सके। तो DUHS कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी ने इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों नवंबर में ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स करवाए और इसके अलावा पेंटिंग पोस्टर कॉम्पिटिशन करवाया। हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला। फिर हमने मज़ीद सोचा कि एक वेबिनार सीरीज़ करवाते हैं और उसमें करप्शन के हवाले से स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को टारगेट करते हुए एक इंटेलेक्चुअल्स को हम अपना ऑन बोर्ड लेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे कुछ मालूमात और रहनुमाई लेंगे। इस हवाले से हमारा जो फर्स्ट सेशन कंडक्ट हुआ वो 9 दिसंबर एग्जैक्ट एंटी करप्शन डे में था और उसका टाइटल था, अच्छा इस वेबिनार सीरीज़ का टाइटल है करप्शन बाय कल्चर और बाय चॉइस। सो इट इज़ अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। और जो 9 दिसंबर फर्स्ट सेशन था इस वेबिनार सीरीज़ का उसका टाइटल था करप्शन एम आई ऑल्सो अ कल्प्रिट एंड इट वॉज कंडक्टेड बाय डॉक्टर ज़ीशान अहमद। Second session was on 11th December and it was entitled as Corruption of the Heart, What is the Cure? It was conducted by Sheikh Moiz Hassan and we received एक बहुत ही अच्छा हमें रेस्पॉन्स ऑडियंस की तरफ से मिला इस सेशन पर अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारे इस वेबिनार सीरीज़ का कंक्लूडिंग सेशन है और इसके साथ ही हमारी इस वेबिनार सीरीज़ का इख्तिताम हो जाएगा। आज के सेशन का जो टाइटल है वो काफ़ी यूनिक है और पिछले 2 सेशंस के मुकाबले में थोड़ा मुख्तलिफ है और इसका टाइटल है इज़ इट पावर दैट करप्ट्स और फियर। और आज हमारे साथ जो ऑन बोर्ड मौजूद हैं, जो शख्सियत उनका तारुफ मैं आपसे कुछ देर में आपके साथ करवाऊँगा। पहले हम ज़रा इस टॉपिक के हवाले से या पहले हम अपने स्पीकर का तारुफ करवाते चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद याया नूरी और ये हमारे उस्ताद हैं, फॉर्मली भी इनफॉर्मली भी, हर लिहाज से ये हमारे टीचर हैं। मैं आपके सामने इनका कुछ प्रोफाइल डिस्कस करता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद याया नूरी ने डाउ मेडिकल कॉलेज से MBBS किया 2005 में, तो ये डाउ ग्रेजुएट है माशाल्लाह से। और फिर उसके बाद ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ऑन स्कॉलरशिप to achieve a PhD in microbiology. Then he returned to Pakistan. पाकिस्तान आने के बाद भी इनके पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी रहा और इन्होंने साइकोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट और इस्लामिक साइंसेस में मास्टर्स किया। फिर उसके बाद जामिया हिदाया से बाकायदा आलमिया की डिग्री हासिल कर एक मुस्तनद आलिम दीन माशाल्लाह बन गए। करेंटली डॉक्टर मोहम्मद याया नूरी एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में, डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में, और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट CBM में, वहाँ पर ये विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी अपनी खिदमत दे रहे हैं। और इसके अलावा जामिया हिदाया जहाँ से इन्होंने आलमिया की डिग्री ली थी वहीं पर बहैसियत उस्ताद भी अपने फ़राइज़ मनसब भी अदा कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद याया नूरी हैज़ a diverse experience of about 2 decades in teaching and training
اور ٹیچنگ کے علاوہ بھی ڈاکٹر محمد یحییٰ نوری پروفیشنل اور کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں. اور یہ تو فارمل بات ہو گئی، انفارملی بھی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ینگ جنریشن کو گائیڈ کر سکیں. اور اس کے حوالے اس کے لیے وہ سوشل میڈیا کا جو آج کا میرا خیال ہے کہ مضبوط ترین پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. اور فیس بک پر ان کا بلاگ ہے اور واٹس ایپ پر بھی گروپس وغیرہ ہیں جہاں پر وہ تقریباً ڈیلی بیسس پر، بلکہ بعض اوقات ایک دن میں کئی تحریر وہاں پر ان کی شائع ہوتی ہیں. مختلف سلسلے ہیں جن میں سے مقبول ترین سلسلہ محور کے نام سے ہے، اور جس میں وہ پروفیشنل اور کیریئر کاؤنسلنگ اور زندگی کے روزمرہ کے معاملات کو بہت ہی دلچسپ انداز میں، کبھی کہانی کے انداز میں، کبھی ڈائلاگ کے انداز میں بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ مزید سلسلے بھی ہیں. عرفان جو ذرا ایک ریلیجس ٹچ لیے ہوئے ہے، روشنی کے نام سے ان کا ایک سلسلہ ہے، اور حال ہی میں انہوں نے بچوں کے لیے بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہے کلیاں کے نام سے. اس کے علاوہ انگلش میں بھی سر کی رائٹنگس ریڈینس کے نام سے شائع ہوتی رہتی ہیں. محور کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں مزید کہ پچھلے سال جولائی 2019 میں محور کا پہلا حصہ کتابی شکل میں شائع ہوا تھا، اور کراچی انٹرنیشنل بک فیئر میں بھی یہ اویلیبل تھا، اور ہمیں بھی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہ کتاب تحفے میں ملی تھی. اور یہ کتاب واقعی ایسی کتاب ہے جسے ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے. یہ بالکل آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں، یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ اسے کہیں سے بھی کھول لیں اور کبھی بھی کھول لیں آپ کو ایک نئی تحریر ملے گی، اور اس نئی تحریر کو آپ اپنی ڈیلی لائف سے بہت زیادہ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ نوری کا ایک مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ڈاکٹر صاحب کس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف ہم چلیں گے. تو از اٹ پاور دیٹ کرپٹس اور فیئر؟ تو بیسیکلی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ صرف وہی آدمی کرپٹ ہو جس کے پاس پاور ہو؟ وہ تو ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں کہ پاورفل لوگ ہمیں اکثر کرپٹ نظر آتے ہیں، لیکن بعض اوقات فیئر کی وجہ سے بھی لوگ کرپٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک آدمی، ایک اسٹوڈنٹ فیئر آف فیلئر کی وجہ سے کرپشن کی طرف جا سکتا ہے. ایک پروفیشنل فیئر آف پروفیشنل فیلئر کی وجہ سے بھی کرپشن کی طرف جا سکتا ہے. ایک بریڈ ونر اپنی فیملی کی نیڈس کو میٹ کرنے کے لیے اس فیئر کی وجہ سے بھی، وہ اس خوف کی وجہ سے بھی کہ وہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکے گا، اس خوف کے تحت بھی وہ کرپشن کی طرف جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ شارٹ کٹس وغیرہ کی تلاش میں رہتے ہیں وہ بھی کرپشن کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو، یا کوئی کہیں کا سربراہ ہو، یا کسی ملک کا حکمران ہو، کسی اسٹیٹ کا رولر ہو، کسی ادارے کا سی ای او، صرف وہی کرپٹ ہو. روزمرہ زندگی میں ایک عام آدمی بھی کرپشن کی طرف مائل ہو سکتا ہے. تو کیا اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں اور ان باتوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اسے میں اور آپ ایک ایز این انڈیویجول آف سوسائٹی اپنی ذات کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہیں اس بات کو. تو ہم بغیر مزید وقت صرف کیے ڈاکٹر محمد یحییٰ نوری کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ. آپ کی سوسائٹی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور ہر شکریہ وقت سر، ہی آپ تھینک لوگ یو. کچھ نہ کچھ کرتے نظر آتے ہیں. اس سے پہلے جب دعوت ملی تھی تو میں اس میں شریک نہیں ہو سکا تھا آپ کے مشاعرے میں. تو چلیں اچھا ہے کہ آج موقع مل جائے گا کچھ گفتگو کرنے کا اور آپ لوگوں کے جی ساتھ مل سر، بیٹھنے کا. بالکل سر، ہم آپ کی طرف سے سننے کے منتظر ہیں، اور آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. اب سر آپ ٹاپک کے حوالے سے جس طرح ہمیں گفتگو کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ جو لوگ بعد میں اس کو دیکھیں گے ان کو بھی انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا. آپ کا ہورائزن کچھ براڈ ہوگا، کچھ چیزیں، اور انشاءاللہ آپ کے سوال جو ہوں گے اس سے ہمیں بھی کچھ مزید اس ٹاپک کو ایکسپلور کرنے میں مدد ملے گی. تو جناب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاور انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے یا انسان کا خوف اسے کرپٹ کرتا ہے. تو میں پرسنلی، یہ میرا اوپینین ہے، یہ سمجھتا ہوں کہ پاور انسان کو صرف ایکسپوز کرتی ہے. ایکسپوز اس سینس میں کہ جب میں تھوڑا نیچے ہوتا ہوں اپنی ہائرارکی کے اندر، تو میں اندر سے دل میں میرے تو چور ہوتا ہے،
لیکن جیسے جیسے میں اوپر آتا جاتا ہوں مجھے اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ اب میرا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا، تو میں کھل کے غلط سلط کام کرنے لگتا ہوں۔ اگر میں بالکل ہی ٹاپ پہ چلا جاتا ہوں تو پھر تو مجھے پتا ہے کہ اب تو بھائی اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو میں جواب دوں، تو میرے اندر جو کچھ ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے اور میں اس کا کسی بھی طریقے سے استعمال کرتا ہوں۔ میرے ارد گرد والے ہیں وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ شخص جو ہے یہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، یا ہمیں لگتا نہیں تھا کہ یہ ایسا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کے سامنے اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے اوپر جاتے جاتے ہیں آپ کو ان کے رنگ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد کوئی شخص جو ہے وہ اوپر کا راستہ طے کر رہا ہے اور آپ کو لگے گا کہ نہیں یار یہ تو ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے وہ اوپر جاتا ہے ویسے ویسے اس کو یہ کانفیڈنس آتا جاتا ہے کہ میں اپنے اصل رنگ دکھا سکتا ہوں، اس کا خوف ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پاور انسان کو ایکسپوز کرتی ہے۔ اچھا ایٹ ٹائمز آپ کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار میں تو اس کو ایسا نہیں سمجھتا تھا، یہ تو ایسا نکل آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلوز آپ کو قدرت دے رہی تھی، جو کلوز آپ کے سامنے آ رہے تھے، آپ اس کو اگنور کر رہے تھے۔ آپ اس کے کیرزما میں، ظاہر ہے وہ کرپٹ ہے تو وہ جھوٹ بھی بولتا ہوگا نا، تو اس کے کیرزما میں، اس کی بناوٹ میں آپ اتنے کھو گئے تھے یا اتنا زیادہ متاثر تھے، آپ کو ہیلو ایفیکٹ نے اتنا اپنے سحر میں جکڑا ہوا تھا کہ آپ اس کو پہچان نہیں سکے۔ تو اس میں غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ہم اپنی طرف آنے والے سگنلز کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم ان کو پہچان نہیں پاتے، ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں، ہم اس کو صحیح سے اینالائز نہیں کر پاتے، اور پھر جب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لو بھائی یہ تو ساری گڑبڑ ہو گئی، ہم نے غلط جگہ اپنا ٹرسٹ جو ہے نا وہ چھوڑ دیا تھا۔ اب یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کافی پرانے زمانے میں چلتے ہیں، میں آپ کو لے جاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، سورہ اعراف کی بڑی خوبصورت آیات ہیں، بڑا تفصیل سے وہ سلسلہ ذکر کیا ہوا ہے، اور کہا کہ بھائی فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں کا سردار، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کو ایک بڑی اونچی پوزیشن حاصل تھی اپنی عبادتوں کی وجہ سے، اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ما منعک الا تسجد، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو تو تم نے انکار کیسے کیا؟ تمہیں کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم انکار کر دو؟ تو اس نے کہا بھائی میں تو بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور ان کو آپ نے بنایا ہے جناب مٹی سے، تو آگ مٹی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے تو میں ان سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، اگر میں نرم تنی الفاظ میں اس کا ترجمہ کروں کہ بھائی تم یہاں سے ذلیل ہو کے نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور ابھی اس کا بخار جو اس کو اپنے کبر کا چڑھا ہوا تھا وہ اترا نہیں تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ مجھے جو ہے وہ مہلت دے دیں جب تک کہ آپ لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تم کو دی گئی مہلت، انک من المنظرین۔ پھر کیا ہوا جی؟ اب اس نے کہا کہ اچھا تو آپ نے جس طرح مجھے گمراہ کیا ہے، بلیم کرتے ہیں نا بندہ کسی کو، تو شیطان بھی ہمارے جیسا ہے، وہ بھی دوسرے کو بلیم کرے، اللہ تعالیٰ کو بلیم کرے، آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں اس کو گمراہ کروں گا۔ میں کیا کروں گا جناب؟ میں آؤں گا آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھگا دیا وہاں سے اور اس کو اجازت بھی دے دی۔ اب وہ کسی طریقے سے نقب لگا کر اور کسی طریقے سے جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جا کر کھائی قسم، ٹھیک ہے، کہا وَقَاسَمَهَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ بھائی میں آپ کا جو ہوں نا وہ بڑا خیر خواہ ہوں، تو جو آپ کو زیادہ خیر خواہی شو کرے ذرا اس کو بھی چیک کر لینا چاہیے کہ بھائی وہ کتنا خیر خواہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو اس نے دو چیزوں کے بارے میں لالچ دی، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ دو چیزوں کے اوپر اکسایا، فوسوس الیہ الشیطان، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دو چیزوں کا اس نے وسوسہ دیا۔ ایک
ایسی زندگی کا جو کبھی ختم نہ ہو، اور ایک ایسی حکومت کا جس کو کبھی زوال نہ ہو۔ اب اس میں ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی ہم سب ایک طرح سے سوچتے ہیں، ہمارا اس کے اندر ہمارا طرز سوچ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ ہم دو ہی چیزوں کے پیچھے کرپشن کرتے ہیں، ایک ہم کرپشن کرتے ہیں ایسی عمارت، ایسی پوزیشن کے پیچھے کہ جس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ میں جس کرسی کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں نا، اس کے بعد میں چاہتا ہوں یار اس سے میں اٹھوں ہی نہیں کسی طریقے سے، میں ہی بیٹھا رہا ہوں ساری زندگی، کسی کی مجال جو ہے وہ میری کرسی کے اوپر آ جائے۔ میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا، اتفاق سے اس مسجد میں پہلی دفعہ ہی گیا تھا، تو امام صاحب جو ہے نا بڑے ناراض ہوئے اس دن، میرے اوپر نہیں، امام صاحب لوگوں پہ ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کے خادم آ کر مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ یہاں یہ بزرگ حضرات کرسیوں کے پیچھے لڑتے ہیں، میری کرسی یہاں سے کیوں اٹھائی، میں یہاں بیٹھتا ہوں، یہ میری جگہ ہے۔ تو انہوں نے بڑی سخت بات کی، انہوں نے کہا آپ ساری زندگی کرسیوں کے پیچھے لڑتے لڑتے اللہ کے گھر میں آ گئے ریٹائر ہو کے، مگر آپ لوگوں کی اندر سے یہ خصلت نہیں گئی، اور یہ جو خادم ہے جس کے ساتھ آپ بدتمیزی کرتے ہیں، جو چوکیدار ہے، یہ میرے گھر کا چوکیدار نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کا چوکیدار ہے، اور اس کرسی کی لڑائی کو آپ یہاں بھی لے کر آ گئے ہیں۔ ابھی مطلب ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ یار جمعہ 8 دن تمہاری زندگی میں رہ گئے، اب تو بس کر دو بھائی۔ وہ کرسی یہاں پہ اتنی زیادہ چڑھی ہوئی ہے کہ اس کے پیچھے خوفناک حد تک مارا ماری ہو رہی کہ میری جگہ ہے بھائی، میں بیٹھوں گا روشنی میں بیٹھوں گا پنکھے کے نیچے، تم کیسے بیٹھ گئے۔ وہ ہوتا ہے نا جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو جب میں MBA کر رہا تھا تو وہاں یہ معاملہ بہت زیادہ مجھے نظر آیا کہ ایک خاتون آتی ہیں سب سے پہلے کلاس کے اندر، اور اس کے بعد اپنے بیگ کو کھولتی ہیں، اور اس بیگ میں سے وہ ایک کاپی نکالتی ہیں، وہ ایک جگہ رکھتی ہیں، پھر ایک پینسل نکالتی ہیں دوسری جگہ رکھتی ہیں، پھر ایک اور کوئی اور چیز نکالتی ہیں وہ تیسری جگہ رکھتی ہیں۔ تو 5 جگہیں اس پوری کی پوری رو میں مختص ہو جاتی ہیں لوگوں کے لیے۔ کیا ہوا جی، میں وہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، نہیں جی یہ ریزرو ہے۔ تو کرسی کا جھگڑا ہے سارا۔ کرسی کے بعد دوسرا جھگڑا جو ہے وہ لمبی عمر کا جھگڑا ہے۔ ہماری پرائیورٹیز ہی بدل گئیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو دنیا ہے نا، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ پھر وہ کہتا ہے تم اس کو کیوں ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اسے ترجیح دیتے ہو، آخرت تو اس سے بہتر ہے۔ مگر ہم یہ بھول گئے، ہم نے ایک عدد سرائے ہوتی نا، سرائے جہاں پرانے زمانے میں ہوتی، آج کے زمانے میں ہوٹل کہہ لیں، ہوٹل خیر بہت اچھا ہوتا ہے نا، اس لیے وہاں تو رہنے کا دل چاہتا ہے، تو سرائے کے اندر ہم نے نا اپنے محل بنا لیے ہیں، اپنے رہنے کا سامان کر لیے۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آگے جا کے ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب انسان کے اندر سے اس کی آخرت کا خوف ہی نکل جائے، خیال ہی نہیں آئے اس کو، تو وہ دنیا میں ڈوبا رہے گا۔ ابھی میں آخر میں آپ کو حضرت سعید ابن جبیر کا واقعہ سناؤں گا۔ آج میرے استاد صاحب مولانا نثار صاحب نے بڑی خوبصورت بات شیئر کی کہ حضرت سعید بن جبیر ایک دفعہ تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت پر آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کو انہوں نے 20 دفعہ بار بار تلاوت کیا نماز پڑھتے ہوئے، سوچیں آپ۔ اچھا، اب ہم واپس آتے ہیں تھوڑا سا۔ تو شیطان نے ہمیں 2 چیزوں کا، حضرت آدم علیہ بی بی حوا تو ان کے پاس موجود تھی، تو زن کا ان کو لالچ نہیں دیا یا زن کے لیے ان کو نہیں اکسایا، لیکن باقی جو 2 چیزیں تھیں اس پر انہیں اکسایا، ان کا ہمدرد بن کے آیا، ان کو کہا۔ اب جو آپ کو کرپشن پہ اکساتا ہے نا، وہ بھی آپ کے پاس جیسے ہی آپ کے پاس پوزیشن آتی ہے نا، لوگ آپ کے گرد گرد چکر لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کام پھنستے ہیں، وہ آپ کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے ہیں، وہ آپ کو الٹا راستہ بھی دکھاتے ہیں، اور ایٹ ٹائمز آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ الٹے راستے پہ چل پڑیں۔ میڈیسن میں یہ بہت ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے آگے کچھ عرصے بعد۔ آپ کو ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کہتی ہے کہ جی ہم آپ کو نا ایک ایجوکیشنل کانفرنس میں لے کے بھوربن جانا چاہتے ہیں۔ کہیں گے ہاں کیا پیسی بھوربن، میں چاہوں گا رہوں گا وہاں پہ۔ آپ جاتے ہیں، وہاں گھومتے پھرتے ہیں، کانسرٹ اٹینڈ کرتے ہیں رات میں، اس کے بعد 2 دن 3 دن کا قیام کر کے آپ وہاں اس کے پیچھے جو بڑا زبردست قسم کا انہوں نے نیچر واک بنایا ہوا ہے اس کے مزے لے کے واپس آتے ہیں۔ ابھی آپ واپس آتے ہیں، ابھی آپ کا خمار اترا نہیں ہے، تو تیسرے دن جو ہے وہ ان کا ریپرزینٹیٹیو آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہماری دوائیں
ان کی سیل نہیں ہو رہی ہے, آپ پلیز ذرا اپنے پیشنٹس کو سب کو پرسکرائب کرنا شروع کر دیں. آپ کس منہ سے نہ کہیں گے اس کو بھائی؟ آپ کیسے اس کو کہیں گے کہ یار نہیں میں تو یہ کام نہیں کر سکتا, تو بڑا غیر اخلاقی. وہ کہے گا ابھی 2 دن پہلے تو آپ گھوم کر آئے ہیں میرے ساتھ, ابھی تو آپ مطلب ابھی تو سامان بھی نہیں کھولا ہوگا آپ نے. سو آپ کو نہیں پتا, آپ پھنس گئے نا. سو آپ فیل کریں گے کہ یار میرے دل میں نا اس کے لیے تھوڑا سا سافٹ کارنر ہے, اس نے مجھے وہاں گھمانے لے کر گیا. تو اب یہ کرپشن جو ہے یہ پاور کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. اچھا, آپ نے پاور کو کنیکٹ کیا خوف سے. مجھے لگتا ہے کہ پاور کو کنیکٹ کرنا چاہیے کمزوری سے. جب انسان وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا, اس سے زیادہ کی خواہش کرتا ہے جس کی اس کی اوقات ہے. ایک تو وہ ہے جو اسٹرائیو کرتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے, محنت کرتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو دوسرے راستے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی اس کے اندر کیا ہے, کمزوری ہے. میں نے اگر فار ایگزامپل کبھی اپنی کرافٹ کے اوپر اپنی ایفرٹ نہیں کی ہے, میں لکھنے کے حوالے سے بات کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں ایز اے ٹیچر, ایز این آتھر, تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا یار میرا نام ہو تو میں اچھے اچھے رائٹرز کی لکھی ہوئی چیزیں اٹھاؤں گا, اس کو پلیجرائز کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا جی میں نے لکھی ہے. آپ ہی بھائی کی نظم لے کے اپنے نام سے چھاپ دوں گا کہیں, ان کے پڑھنے والے بہت ہے, پکڑا جاؤں گا, لیکن یہ کہ کر تو سکتا ہوں نا یار. سو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں نے وہ ایفرٹ نہیں کی کہ جس ایفرٹ کے بعد مجھے وہ بندہ بن جانا چاہیے تھا جو اس طرح کی نظم لکھ سکے, جو اس طرح کی نثر لکھ سکے, جو اس طرح کا کام کر سکے. یا میں کلاس میں جاتا ہوں فار ایگزامپل, اور میں اچھا نہیں, مجھے پڑھانا نہیں آتا, میں نے زندگی میں ایفرٹ ہی نہیں کی کہ میں اچھا پڑھا سکوں, 20 سال ایسے ہی جھک مار کے گزار دیے فار ایگزامپل. تو میں کیا کروں گا؟ میں آپ کو گھماؤں گا کسی نہ کسی طریقے سے, کبھی کام دے دوں گا. اچھا یہ کام میڈیسن میں بڑا مشکل ہے, کیونکہ جو مٹیریل ہمیں ڈیلیور کرنا ہوتا ہے نا وہ اٹس ہاربل, اٹس اے لاٹ. جو 45 منٹس 50 منٹس کی کلاس میں جو کچھ ہمیں ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, اس کو ڈیلیور کرتے ہوئے ہمارا حلق سوکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے آپ اس کو یہاں رکھ بھی نہیں سکتے صحیح سے. لیکن یہ کام اگر میں مینجمنٹ سائنسز کی بات کروں, میں سوشل سائنسز کی کام کروں, بہت آسان ہے. میں نے ایسی کلاسز بھی لی ہیں جس کے اندر 7ویں کلاس کے بعد ٹیچر کے پاس مٹیریل ختم ہو گیا تھا, اس کے پاس کچھ نہیں تھا مزید پڑھانے کے لیے, اور باقی کی جو 7 کلاسیں ہیں اس نے ہمیں گھمانے میں گزارا ہے. بیٹھ جاؤ کمبائن ہو کے, مل کے کیس اسٹڈی کر لو, مل کے یہ کر لو, اپنے پروجیکٹ پہ کام کر لو. سو وہ 7 کلاسز نے بہت اچھی پڑھائی, لیکن باقی کی 7 کلاسز میں تو انہوں نے خالی ٹائم پاس کیا. سو یہ بھی کرپشن ہے نا. اب یہ کرپشن کیوں آ رہی ہے؟ یہ کرپشن آ رہی ہے کمزوری کی وجہ سے. جب آپ اپنے اوپر ایفرٹ نہیں کرتے, زندگی جو ہے نا وہ ایک ٹیسٹ میچ ہے, اور اس کو ٹیسٹ میچ کی طرح کھیلنا پڑتا ہے. دیٹ مینس کہ آپ اگر زندگی میں کامیاب ہو, اچھا پہلا سوال یہ کہ کامیابی ہے کیا؟ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے نا. تو کامیابی کا جو فیصلہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا, ٹھیک ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا, بس وہ کامیاب ہے. باقی سارے تو ان کا اللہ ہی مالک ہے, کیا بنے گا ان کا. تو ابھی تو ہم میں سے ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ہم امید ضرور کر سکتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں. تو اب اگر فار ایگزامپل ہم یہ دیکھیں کہ کمزوری کی وجہ سے شیطان میرے اندر وسوسے ڈال رہا ہے, میرا نفس مجھے میری پٹائی کر رہا ہے, تو میں کبھی جو ہے وہ شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, میں کبھی جو ہے وہ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, میں کبھی اچھی گاڑی لینے کے چکر میں ہوں, میں کبھی چاہتا ہوں کہ مجھے گھومنے پھرنے کا موقع ملے, میں دنیا میں چکر وکر لگاؤں, تو اس کے لیے میں پھر ہر ذریعہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور یہ وجہ کیا ہے؟ کمزوری ہے. میں نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا کہ میں اپنے زور بازو سے وہ چیز حاصل کر سکتا تھا. جو وقت تھا, وہ وقت جو آپ کا انٹرمیڈیٹ کے دور سے شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد میڈیسن کے 5 سال, اور اس کے بعد 4 سال کی اسپیشلائزیشن, وہ سارا ٹائم وہ ٹائم ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو گرائنڈ کرنا ہے صحیح طریقے سے, اور جو کام کرنا ہے وہ سیکھنا ہے.
اگر آپ وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو آپ ساری زندگی یہی کام کرتے رہیں گے کہ آپ نے ادھر سے کوئی ہاتھ مار لیا، ادھر سے کوئی ہاتھ مار لیا، کوئی کہیں سے سفارش لگا لی، کہیں سے جگاڑ لگا لی، کہیں سے کچھ کر لیا، بس کام کسی نہ کسی طریقے سے چلتا رہا۔ تو انسان کو، جب انسان کمزور ہوتا ہے، جیسے امیونٹی کمزور ہوتی ہے نا آپ کی، فزیکلی اگر امیونٹی کمزور ہوئی تو کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ کی روحانی اسٹرینتھ کمزور ہوتی ہے تو بھی بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کون کون سی بیماریاں ہیں بھائی؟ میں کسی سے حسد میں مبتلا ہو جاؤں، خود تو حاصل نہیں کر سکتا، دوسرے کو کامیاب دیکھ کے میں کہوں یار کسی طریقے سے اس کی ٹانگ کھینچوں نہ، اس کو نقصان پہنچاؤں۔ میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے دوسروں کی غیبتیں کرتا رہوں سارا ٹائم، میرے دل میں کینہ ہو، میں جو ہوں نہیں میں اپنے آپ کو شو کروں، ریاکاری ہو، یہ جو ساری روحانی بیماری، وہ غصہ ہو بہت زیادہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بندہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے وہ بہت غصہ ہوتا ہے، جو جس کے اندر سبسٹینس ہوتی ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، غصہ نہیں کرتا۔ تو یہ ساری کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ ساری بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی میں خوف بھی ہے۔ خوف زدہ کون ہوتا ہے؟ جس کا ایک خوف تو وہ ہے جو کہ نیچرل خوف ہے نا بھائی، میں اگر رات میں کمرے میں میرے کوئی ہو کر کے آئے گا تو میں ڈر جاؤں گا، ظاہر ہے، یا مجھے کھٹکے کی آواز سنائی دے گی کہ بھائی میرے گھر میں کوئی اللہ نہ کرے کود رہا ہے تو میں اس سے بھی ڈر جاؤں گا۔ تو یہ تو ایک نیچرل خوف ہے۔ ایک خوف ہے کہ یار کوئی مجھے جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے، کوئی مجھے کوئی پریشانی نہ ہو جائے، میں بہت سارے پیسے جمع کر لوں کہ میں اگر بیمار ہوں تو وہ سارے پیسے میرے کام آ جائیں، میں بہت بڑی جائیداد جمع کر لوں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے اپنے ایک دوست کا واقعہ سنایا ہے کہ جی وہ بندہ، اس نے بڑی کرپشن کی اور اس کے بعد وہ ملک سے بھاگا ہوا تھا، مال اس نے بہت بنا لیا تھا کرپشن سے۔ میں نے پوچھا کہ تم یہ سارا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں چاہتا تھا کہ بچوں کے لیے کچھ جمع ہو جائے، ہر بچے کا ایک گھر ہو جائے اور اس گھر کے پاس گاڑی ہو جائے۔ اس نے کہا بھائی تو اس کا باپ ہے یا تو اس کا خدا ہے کہ وہ ساری کام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیے ہیں وہ تم وہ کرنے چل پڑے تھے؟ ظاہر ہے تمہاری اپنی پرسنل کیپیسٹی تو نہیں کہ تم وہ سارا کچھ کر سکو۔ تو اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہ غلط راستے پہ گئے۔ آپ جن بچوں کو حرام کھلائیں گے، آپ کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ جس بندے کا گوشت خون سارا ہی حرام ہو، حرام سے پرورش پا کے بڑا ہوا، وہ کیا کرے گا زندگی کے اندر؟ وہ اسی راستے پہ چلے گا، اسی چیز کو پھیلائے گا۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو حرام نوالا کھلاتے ہیں تو اس کے بڑے دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ ہم ان کی تباہی کو کچھ تو جانے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، کچھ زندگی میں دیکھ لیتے ہیں، کچھ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے اماں ابا کو بھاگ کے، ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ جی بچے جو ہے وہ اماں ابا کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہیں، ان کو مار پیٹ کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی بچے ہوتے ہیں، بہت سارے ان میں سے، سارے شاید نہ ہوتے ہوں، کہ جن کی پرورش کے اندر آپ نے احتیاط نہیں کی، یہ اس راستے پہ چل پڑے اور اس راستے پہ پہنچ گئے، آپ انوالو نہیں ہوئے، آپ کو یہ فکر نہیں تھی کہ اگر ان کے پیٹ میں حرام حلال جو جا رہا ہے وہ صحیح جا رہا ہے نہیں جا رہا، وہ کیا کر رہے ہیں، اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں۔ تو خوف بھی ایک بیماری ہے۔ تو جب آپ کے اندر کمزوری ہوتی ہے تو آپ کے اندر خوف بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر میں کیپیبل انف نہیں ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ خوف ہوگا کہ میری جگہ کوئی اور آ کے لے لے گا۔ جیسے ہی میرے سامنے کوئی ایسا بندہ آئے گا جو مجھ سے زیادہ کیپیبل ہے تو وہ اس کو ترجیح دی جائے گی، وہ آگے چلا جائے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو میں ایسے تمام بندوں کو دباتا ہوں، کسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچاتا ہوں، ان کی برائیاں کرتا ہوں، جا کے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان کی غلط سلط انفارمیشن ادھر ادھر لوگوں کو دیتا ہوں، ان کا امیج خراب کرتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ خوف سے آ رہی ہیں۔ خوف کہاں سے آ رہا ہے؟ خوف کمزوری سے آ رہا ہے۔ تو یہ کمزوری دور کرنے کی کوشش انسان کو شروع سے کرنی چاہیے۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، وہ دوبارہ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں آنے والا۔ تو اگر انسان نے اس وقت فکر نہیں کی جو فکر کرنے کا وقت ہے، آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے نا۔ اسلام میں آپ 13 سال کی عمر میں اگر 13 سال کی عمر میں قتل کر دیتے اور آپ بالغ ہیں تو آپ کو جوینائل ہونے کا فائدہ نہیں ملتا۔
لیکن ہمارا لیگل سسٹم اس کو بینیفٹ دیتا ہے 18 سال کی عمر تک. اور ہم نے دیکھا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے لوگوں نے قتل کیے ہیں یہاں پہ, اور اس کے بعد وی کے نشان بھی بنا کے دکھائیں. سو سسٹم میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اب ہم خوف کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو اب آپ دیکھیں کہ پاور کے باوجود, میں آپ کو ایک مکالمہ سناؤں گا, مجھے ظاہر ہے اس کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ میں اتنا زیادہ مجھے یاد نہیں ہے, کہ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ہے وہ جن کو کہتے ہیں کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے, بہت بڑا نام ہے. تو ایک دفعہ کہیں انہوں نے بیٹھ کر حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہہ دیا. حجاج بن یوسف ایک بڑا ظالم اور جابر قسم کا شخص تھا. تو جب حجاج بن یوسف کے سپاہی ان کو اس تک خبر پہنچ گئی, ان کو گرفتار کرنے پہنچے, تو گرفتار کر کے ان کو لے کر اس کے محل میں آئے. تو اس نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ان سے سوال کیا, تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت سعید بن جبیر نے اپنا نام بتایا کہ جی میرا نام سعید بن جبیر ہے. تو اس نے ان کا نام بگاڑا, اس نے کہا نہیں تمہارا نام شقی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میری ماں میرے نام سے زیادہ واقف ہیں تمہارے مقابلے میں. پھر حجاج نے ان کی والدہ کو برا بھلا کہا, ان کو دھمکیاں دی. وہ بڑے سکون سے رہے, میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا, میں تمہیں قتل کرا دوں گا. انہوں نے کہا یہ بات اگر تمہارے بس میں ہوتی نا تو میں تمہیں خدا مان لیتا. اس کے بعد اس نے کچھ سوالات کیے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں. تو وہ جوابات بھی اس کی مرضی کے نہیں تھے, اس کو پسند نہیں آئے. اس نے بادشاہ کے بارے میں سوال کیا, اس کے بارے میں جو جواب دیا وہ بھی سخت تھا. پھر اس کے بعد کچھ گفتگو آگے چلی, تو اس نے کہا کہ سعید تم پر بہت افسوس ہے. انہوں نے کہا کہ افسوس اس پر کرو جو جنت سے محروم کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. پھر اس نے کہا کہ ان کی قدموں میں ہیرے جواہرات ڈھیر کر دو. تو فرمایا کہ اگر تمہارے یہ زر و جواہر اس لیے ہیں کہ فدیہ دے کر قیامت کے خوف سے چھٹکارا پا سکو تو بہت اچھا ہے, ورنہ وہ دن اتنا دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے گی. پھر کہنے لگا کہ آپ ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ شخص کیسے ہنس سکتا ہے جس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہو اور وہ جانتا ہو کہ مٹی آگ کا لقمہ ہے. آخر میں حجاج بن یوسف بالکل قابو سے باہر ہونے لگا, کیونکہ اس کو ترکی بدرکی جواب مل رہا تھا, میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ آج تک کسی کو قتل نہ کیا گیا, نہ آئندہ کروں گا. انہوں نے کہا کہ تم میری دنیا بگاڑو گے, میں تمہاری آخرت برباد کر دوں گا. پھر کہنے لگا تم اپنے قتل کی کون سی صورت پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا جو تم اپنے لیے آخرت میں پسند کرتے ہو. اس کے بعد پھر لالچ دی, پھر منع کر دیا, پھر کہا کہ ان کو قتل کر دو. تو ان کو جو ہے کہا گیا کہ بھئی ان کی گردن میرے سامنے اتارو. تو حضرت سعید جو ہیں وہ تبرالو ہو کر لیٹ گئے اور آیت پڑھی انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض, جو آپ قربانی کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. اس کو بڑا غصہ آیا یہ سن کے نا, اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کا رخ دوسری طرف کر دو. تو انہوں نے پڑھا وللہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ, کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, تم جدھر بھی منہ کرو گے رخ تو اس طرف اللہ کو ہی پاؤ گے. پھر ان کو اس نے الٹا حساب سے لٹا دیا اور پٹ لٹا کے, اور اس کے بعد ان کو ان کی جو ہے وہ گردن اتاری گئی. تو اس میں سے خون بہت نکلا اور وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسی عجیب سی بات ہے. اچھا جانے سے پہلے انہوں نے بد دعا دی اس کو, انہوں نے کہا کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ظالم شخص آج کے بعد کسی مومن کی جان نہ لے سکے. اچھا خون بہت زیادہ بہا تو اس نے طبیب کو بلایا. تو طبیب نے کہا کہ جس وقت ان کو ذبح کیا جا رہا تھا یہ اتنے ریلیکس تھے, اب آپ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ یہ بات سمجھ سکیں گے, اتنے ریلیکس تھے اور اتنی ویزو ڈائلیشن تھی ریلیکسیشن کی کہ اس وجہ سے خون بہت زیادہ بہا. جس جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں وہ تو خوف میں تڑپ رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا تو خون کم بہتا ہے کمپیریٹیولی, آپ کو دیر لگتی ہے. ان کا خون بہت زیادہ بہا, جسم میں بچا ہی نہیں. تو یہ اتنے ریلیکس تھے. اب آپ دیکھیں خوف کہاں ہے,
خوف طاقت کے ساتھ ہے، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کو پتا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، وہ بے خوف ہے، اور وہ ایسا بے خوف ہے کہ وہ اس کو شہید بھی کر دیا جاتا ہے تو اس کے جسم سے بہت سارا خون نکل جاتا ہے. اور حجاج جو ہے وہ اس کے 15 دن بعد تڑپ تڑپ کر مر گیا کسی بیماری سے، اور حضرت کی دعا بھی پوری ہو گئی، اس کی جو بددعا تھی وہ اس کو لگ گئی، اور اس کے بعد اس کو کسی اور کو قتل کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ مکالمہ مطلب میں شاید اس کا حق نہیں ادا کر سکا، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس کو پڑھیں، اور جتنی بار پڑھ سکے پڑھیں. ایک وہ جو شروع میں آپ کو مکالمہ میں نے سنایا ہے، اور جو ابھی مکالمہ آپ کو سنایا ہے، دونوں کے اندر آپ کے لیے بہت کچھ ہے. تو جو شخص اندر سے مضبوط ہوتا ہے نا، جس نے اپنی نشو و نما کی ہوتی ہے، نہ اسے خوف ہوتا ہے، نہ اسے لالچ ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں جو ڈیزرو کرتا ہوں وہ مجھے مل جائے گا. دوسری بات یہ کہ میں کبھی کبھی ایٹ ٹائم ظاہر ہے ہم میں سے ہر بندہ اپنے اپنے کیریئر میں اسٹرائیو کرتا ہے، اپنے اپنے کام کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار اگر ہم اس بات کو بار بار دہرا لیا کریں کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ جو اچھی تقدیر ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور بری تقدیر ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو ملے گا وہی جو آپ کے نصیب میں ہوگا. اللہ سے مانگتے رہیں، اپنے خوف کو اس کے حوالے کر دیں. اور ایک دفعہ یہ یقین ہو جائے نا کہ یار ملنا وہیں سے ہے، کہیں اور سے نہیں ملنا، پوری دنیا الٹی لٹک جائے. میں کچھ واقعات ہیں جو شاید میں یہاں نہ سنا سکوں، پرائیویٹلی آپ کو سنا دوں گا کبھی موقع لگا تو، کہ آپ کو یہ چیز ایسے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بس میری ہی ہے، ابھی مل گئی مجھے، اور وہ سامنے سے غائب ہو جاتی ہے. اور وہ چیز مل جاتی ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو نصیب کا کھیل ہے نا سارا، اللہ کی مرضی ہے، اس نے آپ کو دینی ہے نہیں دینی، کس وقت پہ دینی. جس ٹائم آپ مانگ رہے تھے اس ٹائم آپ کے لیے بہتر نہیں تھی، آپ کو بے چینی لگی ہوئی تھی. تو میرے ساتھ تو زندگی میں بہت ہوا ہے کہ میں کسی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، وہ اس ٹائم پہ ملی نہیں مجھے، اور مجھے 3-4 سال بعد اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ چیز اچھا ہی ہوا نہیں ملی تھی اس وقت، یا چند دن بعد اندازہ ہوا. مل جاتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اتنا نقصان ہو جاتا. بے وقوفانہ فیصلے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا بہت دفعہ. تو بندے کو خوف جو ہے وہ اس کی کمزوری سے آتا ہے. ایک اور مزے کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ خیر تھوڑا سا پرسنل واقعہ ہے لیکن آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا، ڈاؤ کے اسٹوڈنٹ ہو آپ لوگ. ہمارے زمانے میں شاید آپ نے وہ جگہ دیکھی ہو، مجھے نہیں پتا اس وقت وہاں کیا ہے، مسجد کے سامنے والی جو جگہ ہے نا، وہاں پہ بوائز کا کامن روم ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے سر وہاں OPD دیکھی. اب وہ شفٹ ہو گیا ہے، مطلب اب کہیں اور ہے بوائز ہاں، کامن روم، میں نے وہاں وہاں پہ تو نہیں آخری ہے. چیز جو دیکھی وہ ڈینٹل OPD تھی. اس کے بعد میں اس جگہ پہ اندر نہیں گیا، تو مجھے نہیں پتا اب جی وہاں سر. کیا ہے. اور اس کے پیچھے جی سے راستہ نکل کے مسجد کو وہ شارٹ کٹ جاتا تھا ہمارا. تو پیتھولوجی کا ہمارا وہ ہو رہا تھا سٹیج، MCQs تھے. تو میرے پیچھے میرے ایک دوست صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک سیاسی تنظیم سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے مجھے پیچھے سے اشارے کیے، دکھاؤ. اچھا میں اس معاملے میں بڑا ہی ٹیڑھا شروع سے رہا ہوں نا، تو مجھے نہ کرنے کا شوق ہے اور نہ کرانے کا شوق ہے، تو میں نے اس کی ساتھ تعاون نہیں کیا. تو نیچے آیا، اس نے بڑے غصے میں کہا کہ یار میں تمہیں کہہ رہا تھا تم نے دکھایا نہیں مجھے. میں نے کہا تمہارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا؟ اچھا یہ تھوڑا اوور اسٹیپنگ ہوئی، تو تنظیم کا بندہ تھا وہ، آپ کو یاد ہوگا کہ میں تنظیم کے بارے میں میرے خیالات کیا ہے. تو کہتا اچھا چلو ذرا میرے ساتھ. تو مجھے بوائز کامن روم کے پیچھے لے گیا. وہاں لے جا کے اس نے میری تھوڑی خاطر تواضع کی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار مجھے اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اگر میں نے اس کو جواب دیا تو اس کی تنظیم کے 20 لڑکے ماریں گے مجھے مل کے، اور اگر میں نہیں دیتا ہوں تو بات یہیں ختم ہو جائے گی. تو میں نے کہا یار خواہ اتنی چھٹیاں بھی ہو جائیں گی، نقصان بھی ہوگا، اور مار الگ پڑے گی، پتہ نہیں کتنا مارے ہیں، تو چھوڑو یار پٹ پڑا کے ختم کر لیتے ہیں معاملہ. تو میں نے وہ خاطر تواضع جو تھی اس کے ریسیپینٹ بالکل خاموشی کے ساتھ برداشت کیا، اور بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزر گیا. تو اب یہ کیا ہے، آپ نے تیاری نہیں کی، تیاری نہ کرنے کی وجہ سے آپ میں کمزوری رہ گئی، اور اس کمزوری کو فیس کرنے کی ہمت آپ میں نہیں ہے. تو آپ کے اندر خوف بھی ہے، آپ میں غصہ بھی ہے، آپ میں انا بھی ہے کہ یہ بغیر تنظیم والا لڑکا کیسے مجھے جواب دے سکتا ہے. آپ گنتے جائیں، آپ کو بہت ساری روحانی پرابلمز نظر آ جائیں گی اس کے اندر. تو جہاں پہ کمزوری رہ جاتی ہے روحانی، وہاں پہ پھر یہ روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہاں سے لالچ شروع ہوتا ہے.
کیونکہ آپ کی تو ویژن بھی کلاؤڈڈ ہے نا، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یار یہ دنیا تو اتنی سی ہے، اس میں کیا کر رہے ہیں میں نے جو ہے وہ 60-70 سال کی زندگی میں چوری چکاری کر کے، تو بس ساری زندگی تو آگے پڑی ہوئی۔ تو بس یہ ہے بھائی کل کہانی۔ اب اگر آپ لوگوں کے کچھ سوال ہیں تو میں حاضر ہوں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سیشن کا فائدہ ہوا ہوگا، اور میں I was little bit circumventing around the topic، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں آپ کا جو ٹاپک تھا اس کو جہاں تک ہو سکے کور بھی کر دوں۔ جی سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک سوال مجھے یہاں نظر آ رہا ہے جو تھوڑا کچھ دیر پہلے کیا گیا تھا، میں دوبارہ اسٹریم پر آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ کویشچن ہے کہ sometimes systems are made difficult such that the people get inclined towards the easy way out، یعنی بعض اوقات جو کرپٹڈ راستہ ہوتا ہے وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے، اس لیے بھی لوگ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو اسے کیسے دیکھیں جو ہم کرپٹ راستہ اسٹینڈ کر ہوتا ہے نا سکتے وہ اکثر آسان ہوتا ہے، وہ بعض اوقات آسان نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ دیکھیں سیدھا راستہ جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں وہ مشکل راستہ ہے، وہ آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا اجر بھی بڑا ہے۔ آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو آپ کو جنت ملے گی، نہیں چلیں گے۔ اچھا پھر ایک بات اور بھی ہے کہ آپ چھوٹی کرپشن آج کرتے ہیں، کل آپ بڑی کرپشن کرتے ہیں، آپ چھوٹی سی چیٹنگ آج کرتے ہو، کل میں ڈاکٹر ذیشان صاحب کی بات بھی سن رہا تھا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ آج آپ ایک قدم بڑھاتے ہو، کل دوسرا بڑھاتے ہو، پرسوں تیسرا بڑھاتے ہو، پھر اٹس اے سلپری سلوپ آف ایول، پھر آپ اس طرف چلتے ہی چلے جاتے ہو۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی جو نقصان ہو رہا ہے وہ کمپیریٹیولی اگر آپ اٹھا لیں تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ہے کہ اس نقصان کو بچنے کے لیے آپ کوئی غلط کام کر دیں۔ تو کوشش ہمیشہ اپنی ہی کرنی چاہیے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات بہت ہی زیادہ انٹائسنگ ہوتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اسپیشلی اسٹڈیز کے معاملے میں تو اگر آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے بعد پوزیشن ہولڈر اور نان پوزیشن ہولڈر سارے برابر ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ اور پھر وہی والی بات ہے کہ زندگی ہے ٹیسٹ میچ، تو آپ جتنا عرصہ کریز پہ رہیں گے آپ اتنا عرصہ اتنا اچھا کھیلیں گے۔ پھر آپ کو ٹیسٹ میچ کے لیے نا ٹیسٹ میچ والا اسٹیمنا بھی بلڈ کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ایسا ہے وہ اسپرنٹر ہے لیکن وہ میراتھن میں نہیں بھاگ سکتا، وہ 40 ایئرس کی ایج میں آتا ہے۔ اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، یہاں تھوڑا سا آف ٹاپک جاؤں گا میں، ہم کہتے ہیں نوٹی 40، ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کی وہ ایج شروع نہیں ہوئی تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، جب آپ 40 کے آس پاس پہنچیں گے تو آپ کو شاید تھوڑا بہتر اندازہ ہوگا۔ جب 40 ایئرس کا ہوتا ہے نا بندہ، قرآن کریم نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، وہ والی دعا سے پہلے، میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے یاد نہیں ہے، آپ کو یاد آ رہی ہوگا، 40 سنا کر کے وہ آیا تھا کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر وہ غور کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدیہ، کہ اللہ جو انعام آپ نے میری ذات پر کیا ہے اس ربی اوزعنی ان اشکر، اس کا شکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، اور جو میرے والدین پر کیا ہے کہ میں تیرا شاکر بندہ بن کر رہوں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ اس ایج کا ذکر کیوں ہے؟ اس ایج پہ آ کے انسان کا کیریئر جو ہے نا وہ کسی حد تک سٹیبلائز ہو جاتا ہے، اب اس کے سامنے کے راستے سیٹ ہیں، چیزیں سٹیبل ہو گئی ہیں، اور اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار اب میں نے کیا کرنا ہے، فارغ ہے نا، اچھا کتنا اسٹرائیو کرے گا، تو اس وقت اس کو پھر شرارت سوچنے لگتی ہے، کیونکہ فراغت والا ٹائم ہے تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام، کبھی آؤٹنگ ہو رہی ہے تو اس کے اندر دوسرے کام ہو رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں، جبکہ یہ وہ ایج ہے۔ اچھا اب آپ نے ایک چیز کی ایگزامپل دیتا ہوں، بچہ جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے اور غصہ کرتا ہے، تو اصل میں اس کو بھوک لگ رہی ہے مگر وہ اس کو غصے کی صورت میں شو کر رہا ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو جانتا ہے اس کو پتا ہوگا کہ یار یہ جو سوالات میرے اندر اٹھ رہے ہیں نا، اصل میں مجھے ان کا جواب تلاش کرنا ہے، مجھے اپنے رب کو یہ میری عمر آ گئی ہے کہ میں اپنے رب کو پہچان لوں۔ 40 سال کی عمر میں نبوت مل جاتی، تو یہ میری عمر ہے کہ میں اپنے رب کو پہچانوں، میں اس کا شکر ادا کروں، میں دیکھوں میرے ارد کیا ہے۔ اچھا کیونکہ اس کے اندر ہالو پن بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو اپنے آپ کو بزی کرنے کے چکر میں دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو آپ اکثر 40 ایئرس کے جوانوں کو دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ ادھر ادھر اپنے فوکس ان کا جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ہالو پن ان کو یاد دلا رہا ہے کہ بھائی تمہارا ایک رب ہے، تم اب سیدھے ہو جاؤ،
زندگی کی 2 دہائیاں گزر چکی ہیں, 2 تہائی زندگی تقریباً تمہاری گزر چکی ہے, مگر وہ اس میسج کو غلط انٹرپریٹ کر کے اور غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو باٹم لائن جی سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سیدھے راستے پر رہیں جتنا ممکن. جی سر بالکل. اور اسی مشقت کا پھر انعام انسان کو ملتا ہے, دنیا بالکل. میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو خیر بالکل ملے گا ہی. بعض اوقات دنیا میں بھی اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سر بہت اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی, اور آپ نے اسے ایک لائٹر ٹچ پر آپ لے کر چلے اور زیادہ مشکل باتیں نہیں کی آپ نے. آئی ہوپ آڈینس نے اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا اور اس سے کچھ اچھا اخذ بھی کیا ہوگا. مزید سوالات مجھے نظر نہیں آ رہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اس ویبینار سیریز کا اختتام کرتے ہیں جو پچھلے ویڈنسڈے سے شروع ہوئی تھی. اور اس میں جو لوگ بھی آرگنائزنگ ٹیم میں رہے, میں ان کا نام کاش لے سکتا, لیکن بہرحال انہوں نے اپنے طور پر بہت محنت کی اور اللہ کی طرف سے انہیں بہترین نظر انشاءاللہ ملے گا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کی مزید ایکٹیویٹیز کروائی جائیں گی جس میں ویبینار سیریز. ظاہر ہے آج کل تو آن لائن پہ ہم آ گئے ہیں, مجبوری ہے, جو اویل ہے اسی کو, یعنی جو موجود ہے اسی کو اویل کریں گے. اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے مزید ہم خدمات لیتے رہیں گے. انشاءاللہ. بس ایک آخری بات میں چھوٹی سی کرنا چاہتا ہوں جی کہ سر اگر ضرور. آپ کو کسی نے زندگی میں یہ بتایا نا کہ لائف از گوئنگ ٹو بی ایزی, اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے, مشقت کرتے کرتے ہی مرے گا وہ. جو زندگی کے اندر آسانیاں بہت زیادہ تصور کرتا ہے کہ یار یہ چیز آسان کیوں نہیں ہے, بغیر پڑھے ایڈمیشن کیوں نہیں ہو جاتا, بغیر پڑھے پروف کیوں نہیں نکل جاتا, بغیر پڑھے میں اسپیشلسٹ کیوں نہیں بن جاتا, سب کچھ آسان طریقے سے ڈھونڈنے والے پھر ایک دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ اس راستے پہ نہیں چل رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ڈیزائن کیا. بالکل بالکل صحیح بات ہے سر, اور یقیناً یہی جو ہے وہ آج کا ہمارا لیسن ہے. باقی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی دے. اور باقی جاتے جاتے ہم یہی ایک ایڈوائس آف دا ٹاپک کرنا چاہیں گے کہ احتیاطی تدابیر کو اپنائیے. اور یقیناً سر اس حوالے سے میرا خیال ہے, سر آپ تھوڑا سا ایک دو جملے اس بارے میں کہہ دیجیے, کیا ہمیں فردر کتنے مطلب ایس او پیز فالو کرنے چاہیے. لوگ تو سیریس نہیں لے رہے ہیں ہمارے یہاں اس چیز کو. دیکھیں, لوگ سیریسلی لینا اس دن شروع کرتے ہیں جس دن ان کے گھر میں ان کے قریبی رشتہ داروں کے اندر کوئی بیمار ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے کوئی زیادہ بیمار ہو جائے, جا کر ہاسپٹلس میں دیکھیں. میری وائف جو ہیں وہ اینستھیٹسٹ ہیں, وہ روزانہ اس قسم کے کریٹیکل کیئر دیکھتی ہیں, تو وہ روزانہ اس قسم کے پیشنٹس کو ڈیل کرتی ہیں. روز مجھے آ کے بتاتی ہیں جی آج فلاں مریض کو فائبروسس ہو گئی لنگز میں, آج فلاں مریض جو ہے وہ مرنے والا ہو گیا, فلاں مریض جو تھا وہ اس کی حالت بہت خراب ہے. آپ جس بھی ایسے بندے سے جو یہ کریٹیکل کیئر ڈیل کر رہا ہے, جو ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے, اس سے پوچھیں گے وہ آپ کو یہی کنڈیشن بتائے گا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا, آپ ایسا کوئی ڈاکٹر پکڑ کے چلے جائیں, وہاں جا کر دیکھ لیں, تاکہ آپ کو سمجھ تو آئے نا کہ ہو کیا رہا ہے. اور اتنے بڑے بڑے بزرگ, اتنے بڑے بڑے علماء, آپ میرے جاننے والوں میں سے کتنوں کے پیرنٹس, کتنوں کے رشتہ دار جو ہے وہ چلے گئے اس وبا کے اندر. مگر میں اب کم سے کم یہ نظر آنا بند ہو گیا ہے کہ نہیں جی یہ جھوٹ ہے. کچھ لوگوں کو یقین آ گیا ہے کافی حد تک, ابھی بھی کچھ ہوں گے اس طرح کے جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو سیریسلی لیں. ایٹ لیسٹ کم سے کم ماسک تو لگائیں نا بھائی, اور بلا وجہ ملنے جلنے سے پرہیز بھی تو کر سکتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ اس ٹائم پہ اتنی دھوم دھڑکے کے ساتھ شادیاں کی جائیں؟ کیا ضروری ہے کہ اسی طرح محفلیں سجائی جائیں, لوگ ایک دوسرے کے گھر جایا جائے؟ تو یہ ساری چیزیں اوائڈ کی جا سکتی ہیں, ان کے آلٹرنیٹیوز موجود ہیں. فون پہ بات ہو سکتی ہے, ویڈیو پہ چیٹ ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اگر ہم کچھ عرصے کے لیے اپنی حرکتیں تھوڑی ٹھیک کر لیں تو امید ہے کہ ہم شاید اس وبا سے نکل پائیں گے. جس طرح کا حال ہے بازاروں میں یا ادھر ادھر جہاں بھی جاتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں لوگوں کو کیئر ہی نہیں ہے. تو جس دن کچھ ہو جاتا ہے پھر اس دن سے پریشانی شروع ہوتی ہے, اس دن سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو گڑبڑ ہوگی. تو بہتر ہے کہ بندہ پہلے احتیاط کر لے. احتیاط کرنا عین دین کے تقاضوں میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دین آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ چھت سے کود جاؤ اور اس کے بعد امید رکھو کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹانگیں نہیں ٹوٹیں گی میری. تو ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. احتیاط جو ہے وہ آپ کی عام زندگی کا تقاضا ہے, اور اس بیماری کے اندر تو ضروری ہے کہ احتیاط کی جائے.
بالکل سر، یقیناً آپ نے درست فرمایا کہ احتیاط یقیناً یہ مذہب کی بھی ہماری تعلیمات یہی ہیں کہ احتیاط برتی جائے. تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ خیر. اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے. انشاءاللہ آپ سے پھر کسی سلسلے کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اللہ حافظ، السلام علیکم.